अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जू पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। आज हम थोड़ा नज़र डालते हैं सूडान की सिचुएशन पे। ऑल्दो कि गाज़ा और इसराइल की वॉर जब से शुरू हुई है 5 माह होने को आ गए हैं और वाकई वहाँ पे एक जो गाज़ा के लोगों की जो अंदोनाक सिचुएशन है और बिल्कुल फैमिन की तरफ उनको धकेला जा रहा है, जेनोसाइड उनके ऊपर बर्पा किया जा रहा है। तो डेफिनेटली हम सब बीइंग मुस्लिम्स जो हैं गज़ा के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं और स्पेशली क्योंकि एक हिस्टोरिकल ताल्लुक़ है हमारा उनके साथ, एक रिलीजियस ताल्लुक़ है, बैतुल मक़दस के वहाँ होने की वजह से एक ताल्लुक़ है और ख़ास तौर पे इसलिए हम उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है गज़ा और फ़लस्तीन के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा बैटल ग्राउंड है जो कि हमारे मज़हब और एक तरह से जूइश रिलीजन के बीच में एक मार्का आरा मैदान बना हुआ है। काफ़ी दहाइयों से ये सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन सूडान भी एक मुस्लिम कंट्री है और ये भी इजिप्ट का एक नेबर रही है और यहाँ पर बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरह इस मुल्क के अंदर भी फैमिन और जेनोसाइड और बहुत सारे मतलब जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत ज़्यादा इनकी होती रही हैं थ्रू आउट देयर हिस्ट्री। आज की बात नहीं है, मतलब ये इनके साथ बहुत मज़ालिम यहाँ के लोगों के साथ हमेशा होते ही रहे। कभी उनके अपने हुक्मरान उनके साथ ऐसे करते हैं, कभी उनके मुल्कों की किसी नेबरिंग कंट्री के साथ कोई जंग हो रही होती है या फिर कभी इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं उनमें से किसी का कोई इंटरेस्ट होता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर जंगों को जो है इग्नाइट करते रहते हैं। सूडान जो है उसमें क्या हो रहा है आपको जैसे कि पता होगा कि पहले भी मैंने पॉडकास्ट की इसके बारे में डिटेल कि 2018 में जब सूडान में एक प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे और उसके नतीजे में वहाँ से जो 30 साल से जो वहाँ पे इन पावर थे बशार उमर अल बशीर, उनको वहाँ से पावर को छोड़ना पड़ा और उसके नतीजे में एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट वहाँ पर सेट की गई और उस ट्रांजिशनल गवर्नमेंट का ये तरीका था कि उसका जो एक हिस्सा जो है वो सिविलियन को दे दिया गया और एक हिस्सा उस ट्रांजिशनल फोर्स के अंदर आर्मी के जो जनरल्स थे उनको दे दिया गया और वो आर्मी के जनरल्स वही जनरल्स थे जो कि उमर अल बशीर के अपने लगाए हुए जनरल्स थे। तो इन लोगों ने ये ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के ऊपर ये आ गए और जो सिविलियन लीडर जिनको वहाँ पर जगह दी गई ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के अंदर, वो उस जो प्रोटेस्ट करने वाली जो पार्टीज़ थी, जो कि बहुत सारी पार्टीज़ थी जो इकट्ठे होकर फोर्सेस ऑफ फ्रीडम एंड अलायंस के झंडे के नीचे जो है इकट्ठी हो गई थी, उन के जो है वो लीडर जो बने वो प्रेसिडेंट हमदूक बने और हमदूक जो है उनका ताल्लुक यूएस के से भी था। पहले वो यूएस में रहते रहे, वहाँ से ही वो यहाँ आए थे। लिहाजा जो सूडान के जो लोग हैं अमूमी तौर पे वो ये समझते कि ये जो हमदूक हैं ये एक फॉरेन एजेंट होंगे या एक फॉरेन इंस्टॉल्ड जो है हुक्मरान होंगे जिनको उन्होंने दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। और स्पेशली जो आर्मी के जनरल्स थे जो कि दहाइयों से वहाँ पर इन पावर थे, उन्होंने बिल्कुल भी इनको कबूल नहीं किया। और जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट थी उसका ये मैंडेट था कि वो 3 साल जो है वो कायम रहेगी और उसके बाद वो पूरी तरह से सिविलियन के को जो है अपना पावर ट्रांसफ़र कर देगी। और इसके लिए क्योंकि ये जनरल्स तैयार नहीं थे तो इन्होंने हमदूक को मुल्क बदर कर दिया और पूरी जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के ऊपर खुद काबू हो गए। और इन्हीं के अंदर से जो 2 सबसे पावरफुल जनरल्स हैं, एक तो उनमें बुरहान है, जनरल बुरहान जो कि वहाँ के सूडान की रेगुलर आर्मी के जो हैं चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं, और दूसरे जो हैं जनरल हमीती हैं जो कि इनकी मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ। ये जो हमीती हैं जो आपको लेफ्ट हैंड पे ये नज़र आ रहे हैं और ये बुरहान है, जनरल बुरहान जो कि जो उनकी आर्मी है रेगुलर आर्मी के चीफ हैं। और हमीती जो है वो एक छोटी आर्म फोर्स जिसका नाम RSF है, रैपिड सपोर्ट फोर्स, उसके वो इन चीफ हैं। और ये वही फोर्स है जो पहले इसका नाम जंजावीद था। ये जंजावीद वही फोर्स है जो इससे पहले दारफूर में जंग लड़ती रही, यानी
یہ بہت ہی بیٹل ہارڈنس اس کے اندر فائٹرز ہیں، اور ان کی کیونکہ قیادت جو ہے جنرل حمیدی کے ہاتھ میں، تو لہٰذا ہی از آلسو ویری پاورفل بیکاز اب لڑائی کیا ہوئی؟ لڑائی یہ ہوئی کہ جب ہمدو کو انہوں نے نکال دیا تو برہان نے جنرل برہان نے حمیدی سے کہا کہ تم اپنی جو RSF ہے اس کو ریگولر آرمی کے اندر ضم کر دو، اور مطلب کہ اس کو ریگولر آرمی کا حصہ بنا دو. اور حمیدی نے سوچا کہ اگر میں ریگولر آرمی کے اندر RSF کو ملا دوں گا تو پھر میری اپنی پاور کیا رہے گی، پھر میں تو ایک مطلب فالتو کا بن جاؤں گا، میری پاور ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا وہ دن اور آج کا دن یعنی آلموسٹ 2 سال 1.5-2 سال ہونے کو آ گئے کہ یہ ان کے بیچ میں دونوں کی جنگ جاری ہے. اور اس کے وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو پورا سوڈان ہے، سوڈان جو کہ ایجپٹ کا نیبر ہے، یہ آپ کو دکھ رہا ہے، سوڈان ایجپٹ کا فرسٹ ڈور نیبر ہے، اور اس کے نیچے ساؤتھ سوڈان ہے جو کہ اسی کا حصہ تھا، اور 2011 میں یہ ٹوٹ کر کے الگ ملک بن گیا تھا بیکاز اسی طرح کی جو ان کی آپس کی سول وارز کچھ تو خود کی اگنائٹ کی ہوئی، اور کچھ ایسے باہر کے ایلیمنٹس جو کہ چاہتے تھے کہ سوڈان کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، یا وہ اب بھی چاہتے ہیں کہ اس کے مزید اور ٹکڑے ہو جائیں، دارفور الگ ہو جائے. تو اس طرح کی جنگیں جو ہیں وہ بیچ کے اندر وہ آپس کی سول وارز جو ہیں وہ اگنائٹ کیے رکھتے ہیں. سو یہ حالات ہیں سوڈان کے، اور یہ دونوں جنرلز جو ہیں انہوں نے یہ جنگ بہت شدت کے ساتھ بپا کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو سول پاپولیشن ہے ان کی حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، اور وہ اس جنگ سے بچنے کے لیے کبھی ایک جگہ سے سامان اٹھا کے دوسری جگہ بھاگتے ہیں، کبھی دوسری جگہ سے تیسری جگہ بھاگتے ہیں. اور جو فوڈ کی قلت ہے وہ اتنی شدید ہو گئی ہے یہاں پر کہ اب UN کی جو مختلف ادارے ہیں انہوں نے بھی شدید وارننگز دینی شروع کر دیں کہ لاکھوں لوگ جو سوڈان کے ہیں وہ فیمن کا شکار ہونے لگے ہیں. اور وہیں پہ جہاں غزہ میں 20-22 لاکھ لوگ ہیں جو کہ فیمن کا شکار ہو رہے ہیں، جن کے جینوسائڈ کا خطرہ ہے، بہت یعنی تکلیف دہ وہاں پر مراحل ہیں، لیکن سوڈان میں اس سے بھی شاید زیادہ مخدوش حالات ہیں وہاں کے عوام کے، وہاں کے لوگوں کی. یہ الجزیرہ نے یہ نیوز نکالی، سوڈان سلپس انٹو فیمن ایز وارنگ سائڈز اسٹارو سیویلینس، یعنی کہ دونوں سائڈیں ایک دوسرے کے سیویلینس کے فوڈ کا راستے روک رہے ہیں، ان کے جو راشن ہے ان کو ضائع کر رہے ہیں، یا جس طرح سے بھی وہ کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ فیمن کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. سو ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں ہم، یہ UN کا ادارہ ہے OCHA، اور انہوں نے کہا ہے کہ UCHA wants Security Council Sudan will soon be the world's worst hunger crisis. یعنی کہ وہ سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ان کے جو مندوب ہیں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کا سب سے ورسٹ جو ہے ہنگر کرائسس ابھی سوڈان میں بالکل آنے والا ہے، بیکاز اتنا یعنی کہ عرصہ ہو گیا اس جنگ کو چلتے ہوئے، اور وہاں کی جو عوام ہے وہ دربدر ہوئی بھی ہے. وہاں پہ پہلے ہی فوڈ کی قلت ہوتی ہے کیونکہ بہت سارا ایریا وہاں کا جو ہے وہ ڈیزرٹ ٹائپ کا ایریا ہے، وہاں پہ اناج نہیں اگتا، تو یہ لوگ ویسے ہی فوڈ کی قلت کا شکار رہتے ہیں. بہرحال انہوں نے بہت ہی یعنی تنبیہاتی قسم کا یہ نوٹ جاری کیا. انہوں نے کہا ہے کہ we are warning you of far-reaching, fast deteriorating situation of food insecurity in Sudan and a situation driven 11 months of brutal and unremitting conflict. یعنی نہ رکنے والا 11 مہینے لمبی یہ وار ہو چکی ہے، اور اس میں جو سچویشن ہے بہت تیزی سے ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے. خرطوم، دارفور اینڈ کردوفان، یہ 3 علاقے جو ہیں جہاں پر 90% آف پیپل جو ہے وہ ایمرجنسی لیول ایکیوٹ فوڈ سیکیورٹی انسیکیورٹی کا شکار ہیں. اور انہوں نے بولا کہ مئی 2023 میں جو ایک فیکٹری تھی خرطوم کے اندر جہاں پر 60% آف جو لائف سیونگ ریڈی ٹو یوز تھراپیوٹک فوڈ وہاں بنا کرتا تھا وہ بھی ڈسٹروائے کر دی گئی. یہ جنگ جب شروع ہوئی تو لہٰذا جو بھی ایک راہ سا ایک سورس تھی خوراک ملنے کی وہ بھی تبھی ختم کر دی گئی تھی. اور وہ بول رہے ہیں کہ 7,30,000 چلڈرن کرنٹلی، بچے جو ہیں وہ کرنٹلی سفرنگ فرام اکیوٹ میل نیوٹریشن، سیویئر اکیوٹ میل نیوٹریشن، یعنی اس قدر شدید
وہاں پہ حالات ہے. 7 لاکھ بچے جو ہیں میل نیوٹریشن کا شکار ہیں. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسپلیسمنٹ بہت زیادہ ہوئی ہے اس جنگ کی وجہ سے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لوگ مجبور ہو کے کبھی ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی ادھر سے ادھر. تو انٹرنلی جو ڈسپلیس ہیں وہ 6.5 ملین ہے. یعنی آپ سمجھ لو 60 لاکھ 6.5 ملین جو ہے ملک کے اندر ہی ڈسپلیس ہوئے ہوئے. 3 ملین جو ہے اس جنگ سے پہلے سے ہی ڈسپلیس تھے. اور 1.8 ملین یعنی اب یہ سمجھ لیں 18 لاکھ جو لوگ ہیں وہ نیبرنگ کنٹریز میں جا چکے ہیں ایز ریفوجیز, وہ ملک سے نکل چکے ہیں. سو یہ اب حالات دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس ملک کے حالات ہیں. ان دا کمنگ ویکس and months, somewhere in the region of around 222,000 children could die from malnutrition. کہاں آپ جو ہے وہ وہاں پر 30,000 لوگوں کی ہم جو ہے وہ اس کے لیے اتنا دکھی ہیں. غزہ کے اندر جو فوتگیاں ہوئی, اور کہاں سوڈان کے اندر 2 لاکھ اور 22,000 صرف بچے جو ہیں وہ میل نیوٹریشن سے, خوراک نہیں ملنے کی وجہ سے ان کی فوتگیوں کا امکان جو ہے وہ ہو چکا ہے. اور یہ بات یو این کے ایک ادارے OCHA نے کہہ دی ہے. یو این نے اپیل کی ہے, ایک اور خبر آپ دیکھ لیں, یو این نے اپیل کی ہے کہ $4.1 بلین ہمیں چاہیے اگر ہم سوڈان اور ان کے ریفوجیز جو دوسرے کنٹریز میں ہوسٹ ہو رہے ہیں ان کی اگر ہم نے جانیں بچانی ہے, ان کو ریہیبلیٹیشن کرنی ہے, ان کو ایک رہنے کی اور کھانے کی مطلب ٹینٹس وغیرہ سب کچھ دینا ہے, تو اس کے لیے ہمیں 4.1 بلین روپیز چاہیے. جس میں سے ابھی تک کی جو خبریں ہیں دوسری سورسز سے جو میں نے دیکھی ہیں کہ 2-3 ملین ڈالرز بھی ابھی تک اکٹھے نہیں ہو سکے. سو یہ حالات ہیں, بہت مخدوش حالات ہیں. یو این کے اپنے ادارے بار بار یہ کہہ رہے ہیں. ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں, یو این یہ کہہ رہا ہے, یونائٹڈ نیشن کی نیوز ہے یہ, وہ کہہ رہے ہیں سیکس ٹریفکنگ اینڈ چائلڈ ریکروٹمنٹس ان سوڈان. یعنی کہ بچوں کو نہیں بلکہ لڑکیوں کو, عورتوں کو یا ایون مردوں کو سیکس ٹریفکنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی وہ اپنے بھوک اور افلاس اور اپنی جو جنگی کیفیت کی وجہ سے اور کام یعنی جاب سے کے فقدان کی وجہ سے مجبور ہو گئی کہ اپنی آپ کو ایک سیکس سلیو یا سیکس ورکر کی طرح وہ اپنے آپ کو سیل کریں. اور اس کے علاوہ چائلڈ ریکروٹمنٹ ان سوڈان کے بارے میں انہوں نے بات کی. یعنی یہ چائلڈ بچوں کی ریکروٹمنٹ کہاں ہو رہی ہے, آرمی کے اندر ہو رہی ہے, مختلف ملیشیاز کے اندر ہو رہی ہے, جو کہ ان کے بچوں کو پکڑ لیتے ہیں یا ان کی فیملیز کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے ہمارے حوالے کر دو اور ہمارے ساتھ یہ جنگ کے اندر شرکت کریں گے. انکریز ان چائلڈ اینڈ فورس میرجز and recruitment of boys by combatants in the continuing war between rival generals. دونوں جنرل کے بیچ میں یہ جنگ جو ہو رہی ہے اس کے بیچ میں بہت ساری ملیشیاز بھی انوالو ہوں گی, اور وہ ملیشیاز ان کو پکڑتی ہیں, ان کی فیملیز کے پاس جاتی ہیں اور مجبور کرتی ہیں کہ ینگ جو بچے ہیں ان کو سپاہیوں کی طرح سے وہ ریکروٹ کریں, اور جو بچیاں ہیں یا اور دیگر جو فیملی ممبرز ہیں ان کو فورس ان کے میرجز یا ان کے ساتھ سیکس ٹریڈ میں ان کو انوالو کرنا. یہ دیکھیں, گرلز سولڈ ایٹ سلیو مارکیٹ. وی آر اپلاڈ, انہوں نے کہا, یو این کے ایجنٹ نے کہا کہ وومن اینڈ گرل بینگ سولڈ ایٹ سلیو مارکیٹ ان ایریاز کنٹرولڈ بائی RSF forces and other armed groups. Or some of the cases of child and forced marriages are occurring due to family separation and gender-based violence and including rape and unwanted pregnancies. یعنی ہر طرح کا آپ سمجھ لیں کہ بروٹیلٹی وہاں کے عوام کے ساتھ ہو رہی ہے, اور ان کو یعنی کہ در بدر کیا جا رہا ہے, ان کو پکڑا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, ان کی کلنگ ہو رہی ہے, اور ان کو ان کے ساری ہیومن رائٹس جو ہیں وہ وائیولیٹ کی جا رہی ہیں. ایک اور جگہ سے دیکھ لیتے ہیں, crisis at border of South Sudan and Sudan escalating as about 1,000 people arrive daily even after nearly 1 year of war. یعنی 1 سال وار کا ہو چکا ہے اور ابھی بھی یعنی اتنے لاکھ جو ہیں وہ جا چکے ہیں لوگ یہاں سے بھاگ کے سوڈان سے مختلف نیبرنگ کنٹریز میں. چیڈ میں بھی گئے ہیں, سینٹرل افریقہ میں بھی گئے ہیں, یوگینڈا میں بھی, مطلب ہر جگہ وہ جا رہے ہیں جہاں میں بھی ان کا بارڈر ملتا ہے, لیکن زیادہ تر ساؤتھ سوڈان میں جا رہے ہیں بیکاز ساؤتھ سوڈان سے ان کا کلچرل اور ان کی سوشل لنکس بھی ہیں, بیکاز یہ پہلے ایک ہی کنٹری تھا. تو ابھی بھی جو ریٹ چل رہا ہے کہ ہر روز
1000 سے زیادہ لوگ بارڈر کو کراس کر رہے ہیں. یہ بھی سیو دا چلڈرن ایک آرگنائزیشن ہے, UN کے ساتھ افیلیٹڈ ہے. انہوں نے یہ بات کہی ہے. انہوں نے بولا ہے کہ لاسٹ اپریل سے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی تب سے 6 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے بارڈر کراس کر کے ساؤتھ سوڈان میں وہ جا چکے ہیں, اور اس وقت بھی تقریباً 1000 جو لوگ ہیں وہ ڈیلی ساؤتھ سوڈان کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اور وہاں پہ ان کا کیا حال ہوتا ہے وہ بھی ایک الگ کہانی ہے کہ ان کو کس طرح سے کیمپس میں دھکیلا جاتا ہے. وہاں پر بھی ظاہر فوڈ کی قلت ہے, پھر ان کو ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ میں کی طرف دھکیلا جاتا ہے, اور ظاہر ساؤتھ سوڈان کی گورنمنٹ بھی اس بات کے لیے ریڈی نہیں ہوگی کہ ان لوگوں کو وہ خوش دلی سے قبول کر لے اور اپنے عوام کے ساتھ ان کو ملا دے. تو اس لیے ان کو وہاں پہ بھی کیمپس کے اندر رکھا جا رہا ہے, لیکن بس وہاں پہ اس لیے رہ رہے ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ ان کی جانیں تو بچ جائیں, اور اگر ایک وقت کا کھانا بھی ملتا ہے تو چلو وہ اپنے بچوں کو ایک وقت کا کھانا تو کھلا دیں. تو یہ قصبہ پرسی کی حالت ہے جس میں اس وقت یہ لوگ مبتلا ہیں, اور ڈیفینیٹلی ہمیں یوکرین کی وار کی طرف بھی توجہ دینی ہے, ہمیں غزہ کی وار کی طرف بھی توجہ دینی ہے. بالکل ہمارے دلی لگاؤ ہے, لیکن یہ سوڈان کے اندر جو ہے جو ایک بہت بڑا سیویئر ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہو رہا ہے جس میں لاکھوں لوگوں کی جانے کا خدشہ ہے, اور کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہا. اور اگر یہ جنگ فوری طور پہ بند نہیں ان دونوں جنرلز کے بیچ میں ہوتی تو آپ سوچیں کہ وہ جانے تو جائیں گی, اور مطلب وہ ایک اسٹیٹسٹکس کا حصہ بن جائیں گی, اور نہ وہ نیوز میں آئیں گی زیادہ, اور نہ ہی مطلب ہم اس ہیومینیٹیرین کرائسس شدید ہیومینیٹیرین کرائسس کے ساتھ صحیح طرح سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکیں گے. تھینک یو.